ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैका व रहमतुहु लहम्मत ताइफ़तुम मिनहुम अन युदिल्लूक। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और सामीन व नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से हम मक़ाम रिसालत और हुज्जियत हदीस व सुन्नत के एक सिलसिलावार मौज़ू के ज़िमन में कुरान मजीद की सूरह निसा की आयत नंबर 113 का मुताला पिछली 8 नशिस्तों से करते चले आ रहे हैं। और अभी इसके बाद इस आयत करीमा का मुताला ख़त्म करके बाद में अभी बहुत मुकामात हैं कुरान मजीद के मुताला के जो हम इसी मौजू के ज़ैल में करेंगे इंशाअल्लाह। इस सीरीज़ के दौरान एक आया करीमा ऐसी आ गई कि हुज्जियत हदीस व सुन्नत के बाब में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस्मत का ज़िक्र बड़ा अहम था, नागुज़ीर था। यानी इस्मत मुहम्मदी और हुज्जियत सुन्नत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन दो चीज़ों का आपस में रेसिप्रोकल लिंक है। ये दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं और नागुज़ीर हैं, लाजिम व मलज़ूम हैं, और एक दूसरे के लिए इनका ताल्लुक़ ला युनफ़क है, एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकता। कि आका अलैहिस्सलाम की हदीस व सुन्नत की हुज्जियत का होना क़यामत तक के लिए हदीस व सुन्नत के हर गोशे की सदाक़त को मुस्तलज़िम है। हदीस व सुन्नत का हर फरमान, हर फ़ेल हमेशा सच्चा दुरुस्त हो तो हुज्जियत की दलील बरकरार रहती है, और उसका हमेशा दुरुस्त होना ख़ता, ऐब, नक्स और गलती से पाक होने का तकाज़ा करता है। और आपके हर हुक्म और अमल का हर गलती, ख़ता और नक्स से पाक होना, मुनज़्ज़ा होना इस बात का तकाज़ा करता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आपको मासूम अनिल ख़ता बनाया गया हो, मासूमियत इस्मत की शान हो। और इस्मत की शान ये मुक़ाम रिसालत है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नबूवत व रिसालत की शान है। तो ये एक ही सब्जेक्ट है, उसके अंदर उस सब्जेक्ट का एक जुज़ था जिसको मैंने चाहा कि इस आया करीमा की रोशनी में ज़रा तफसील से बयान कर दूँ। इसलिए इस मौजू के तहत बयान होने वाली इस एक आयत करीमा पर 8 नशिस्तें हमारी सर्फ हुई, और शायद एक नशिस्त और भी इसके ऊपर बयान जारी रहे। डिपेंड करता है कि आज की नशिस्त में कितना मौजू मैं ख़त्म करता हूँ। गुज़श्ता जो बयान था उसमें मैंने कुरान मजीद की कई आयात करीमा, सूरह अनाम की, सूरह बनी इसराइल की, अल इसरा की, सूरह अनाम की और दीगर मुकामात से ये बात एस्टेब्लिश की कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इस बात का एहतमाम फरमाते हैं कि कोई कलिमा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत पे बतक़ाज़ाए बशरी भी नागवार न गुज़रे और आपके क़ल्ब अतहर पर किसी बात का बोझ न हो। इसलिए हर जगह उसके कलाम में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इज़हार महब्बत है, इज़हार शफ़क़त है। तरबियत और तादीब में भी इज़हार मुलातफ़त है, लुत्फ़ व करम और शफ़क़त और मिठास है और प्यार है। और इस तरीके से उम्मत को हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह के अदब और आपकी बारगाह में हम कलाम होने की एहतियात का आखिरी सलीका, हद दर्जा अदब और कमाल दर्जा एहतियात सिखाई गई है। अब उनको रिपीट किए बग़ैर जो पिछली नशिस्त में जो कुछ बयान कर दिया, तो आज हम आगे बढ़ना चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने, जैसा कि मैंने कोट किया, सूरा
نساء کی آیت نمبر 13 اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 74 جس پر کا بیان ہم کر چکے ہیں، ان دونوں کا اسلوب اللہ رب العزت نے ایک رکھا ہے۔ ادھر فرمایا ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، کہ اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت بھی آپ پر نہ ہوئی ہوتی، آپ نبوت و رسالت اور عصمت کی شان سے بالفرض المحال، یعنی یہ محال امکانی کے ساتھ تقدیراً ایک بات کہی جا رہی ہے، محال امکانی کے ساتھ تقدیراً بات کہی جا رہی ہے اور اس کی بھی نفی کی جا رہی ہے کہ اگر بالفرض المحال اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوا ہوتا، یعنی آپ نبی اور رسول اور اللہ کی طرف سے معصوم عن الخطا نبی ہوتے، تو تب بھی یہ آپ کو راہ عدل سے بھٹکانے میں کامیاب نہ ہو سکتے۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہی بات فرمائی، ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، گویا اگر پہلے سے ہی ہم نے آپ کو عصمت نبوت کے ذریعے محفوظ و مامون اور معصوم نہ بنایا ہوتا اور اتنا ثابت قدم نہ بنایا ہوتا جو ہم نے نبوت کی شان میں اور رسالت کی شان میں اور عصمت کی شان میں آپ کو عطا کی ہے، یہ ثابت قدمی اگر یہ نہ دی ہوتی تو تب بھی آپ اپنی ذاتی پاکیزہ استعداد میں، اپنی نفسی صلاحیت میں اور طبعی صلاحیت و استعداد کی جو طہارت ہے، پاکیزگی اور استقامت، وہ اتنے اس میں مضبوط تھے، اللہ ہم نے آپ کو ایسا نفس، ایسی طبیعت، ایسی خلقت، ایسی شخصیت عطا کی تھی کہ تب بھی بدخواہ اپنے ارادہ باطل میں آپ کی ذات کے بارے میں ناکام و نامراد رہتے۔ تو اب یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ جو محال امکانی جس کا تقدیراً ذکر کیا کہ اگر ایسا نہ ہوا ہوتا، جو کہ ناممکن ہے، اس لیے کہ عصمت نبوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا وصف لا ينفک ہے۔ عصمت حضور کی ذات اقدس سے جدا نہیں ہو سکتی، نبوت حضور کی ذات اقدس سے جدا ہونا تصور نہیں کر سکتے، رسالت کا حضور کی ذات اقدس سے جدا ہونا تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ وہ اوصاف ہیں جو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی بہت پہلے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے حضور تخلیق آدم سے بھی پہلے نبی اور رسول ہونا تو الگ بات ہے، خاتم النبیین بھی مقرر ہو چکا تھا۔ انا عند اللہ خاتم النبیین و آدم منجادل بین الماء والطین، آدم علیہ السلام ابھی اپنے پیکر بشری کی تشکیل کے مرحلے میں تھے، ان کی تخلیق عمل میں نہ آئی تھی، تو میں تو اس وقت بھی خاتم النبیین کے مرتبے پر فائز کر دیا گیا تھا۔ تو مقصد بات کا یہ ہے کہ یہ چیزیں کہ عصمت حضور کی ذات سے جدا ہو جائے، نبوت حضور کی ذات سے جدا ہو جائے، رسالت حضور کی ذات سے جدا ہو جائے، اور اللہ رب العزت کی حفاظت اور اس کی عصمت خاصہ یہ حضور کی شخصیت سے جدا ہو جائے، یہ ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ تو اس ناممکن کو ہمیں سمجھانے کے لیے صرف محال امکانی بنا کر تقدیراً ایک بات کہی ہے اور اس کی بھی نفی کر دی۔ مطلب سمجھانا یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کی ذاتی جو خصلت ہے، شخصیت کی پاکیزہ خصلت، اور آپ کا پاکیزہ نفس اور آپ کا پاکیزہ طبیعت، اس کے اندر ہی استقامت اور عدالت اور امانت اور راستگی اتنی زیادہ مضبوط اور مستحکم ہے کہ صرف وہی حضور علیہ السلام کو عدل اور حق سے ہٹنے نہیں دیتی۔ تو اس صورت میں بھی راہ حق اور راہ عدل سے ہٹنے کو معدوم کر دیا ہے اللہ رب العزت نے، اس کے امکان کو معدوم کر دیا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کی ذاتی عدالت اور ذاتی امانت کا یہ مقام ہے اور اس میں استقامت کا حال یہ ہے۔ تو جائے کہ حضور علیہ السلام نبی بھی ہوں، رسول بھی ہوں، معصوم عن الخطا بھی ہوں، اور اللہ کی حفاظت کا اور عصمت کا ہمہ وقت ہاتھ محبوب کے اوپر ہو، تو تب حضور سے کوئی خطا کا صدور کروا لے یا غلطی کا صدور ہو جائے، یہ تو پھر ناممکن سے بھی ناممکن ہے۔ اب سوچئے کہ بصورت نبوت، یعنی جب بغیر نبوت اور رسالت اور عصمت کے بھی حضور علیہ السلام کی ذاتی اور طبعی استعداد میں اتنی امانت، عدالت، طہارت، پاکیزگی ہے اور اس کی اتنی استقامت ہے کہ آقا علیہ السلام پھسل نہیں سکتے حق سے، تو پھر حضور علیہ السلام بصورت نبی اور بصورت رسول کفار مشرکین
اور اعداء و مخالفین کے ارادوں کی، اس صورت میں ان کے ارادوں کی ناکامی اور نامرادی کا، آقا علیہ السلام کو راہ حق سے ہٹانے کے باب میں ان کے ارادوں کی ناکامی اور نامرادی کا عالم کیا ہوگا۔ اب اس کے بعد یہ جو سارا بیان کر لیا، اب یہی آیت کریمہ ہے، اس کے کچھ اور تفسیری پہلو ہیں جن پر اب آگے بڑھ رہا ہوں آج۔ اس آیت کریمہ نے آقا علیہ السلام کی عظیم شان معصومیت کو اور ہر خطا اور ہر غلطی کے صدور کے امکان سے بھی آپ کی حفاظت کے اہتمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کا مطالعہ کرتے ہیں، وہی جو زیر مطالعہ ہے کہ کتنے اہتمام کیے ہیں باری تعالیٰ نے۔ یہ تفصیل خطاباً تو میں نے بڑا مفصل کر دیا، مگر میں نے اپنی تفسیر میں الفتوحات المدنیہ شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب الفتوحات المکیہ، اس کی تتبع میں، اس کی پیروی میں، اس سے اخذ خیرات کرتے ہوئے تو میں نے اپنی تفسیر جو قرآن مجید کی ہے، یہ کوئی اغلباً 17 جلدوں پر، 15 سے 17 جلدوں پر مشتمل ہوگی، سورہ فاتحہ شامل کر کے۔ 5 جلدیں غالباً سورہ فاتحہ کی ہوں گی اور 12 جلدیں سورہ بقرہ سے سورہ فالناس تک مکمل ہوں گی، جس میں سے کچھ ہو چکا ہے اور کام حدیث مبارکہ کے کام میں آج کل چونکہ مصروف ہوں، اس کی تکمیل کے بعد بقیہ کام تفسیر کا مکمل کروں گا۔ تو جو کچھ میں نے لکھ دیا ہے اس میں یہ سارا درج ہے اور میرا اپنا قلمی مسودہ میرے سامنے ہے۔ تو اپنی اس تفسیر القرآن سے جو میں آگے بیان کر رہا ہوں، اس آیت کریمہ میں اس کو پوری پڑھ لوں اور پھر اب غور کرتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی عصمت کے لیے اور خطا اور غلطی کے صدور کے امکان کو معدوم کرنے کے لیے، اس کی نفی کے لیے کتنا اہتمام کیا ہے، کتنے مختلف اندازوں سے اور مختلف اسلوبوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان اور اظہار اور اقرار کیا۔ فرمایا ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، ایک بات، لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، یہ وہ طریقہ آ گیا شرط اور جزا کا جس کی بحث ہم فنی اور علمی طریق سے کر چکے، نفی کر دی اس کی۔ پھر وما یضلون الا انفسہم، دوسرا طریق بیان کیا حضور کی عصمت کے لیے۔ تیسرا وما یضرونک من شیء، پھر اس کی تفصیل میں آتے ہیں، پھر یہ بیان کیا حضور علیہ السلام کی عصمت کے بیان کے لیے۔ پھر وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، پھر چوتھی چیز بیان فرمائی، اور پھر 5ویں چیز وعلمک ما لم تکن تعلم، پھر 6ٹھی چیز بیان فرمائی وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ اور اگر الکتاب الحکمہ کو 2 الگ الگ لے لیں تو 7 اہتمام فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، 7 اہتمام کے طریقے اس ایک آیت کریمہ میں رکھے ہیں۔ آئیے اب اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ پہلی چیز جو قابل توجہ، وہ بات جو حضور علیہ السلام سے باطل ارادہ رکھنے والے آپ کو اگر راہ حق اور راہ عدل سے بھٹکانے کا خیال رکھتے تھے تو وہ ناکام و نامراد ہوئے اپنے خیال میں، اس کا ذکر تو آیت کریمہ کے ایک مختصر سے حصے میں کیا ہے۔ فرمایا لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، دغا بازوں کے اس گروہ نے یہ ٹھان لیا تھا اپنے دل میں اور ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کو عدل اور حق کے فیصلے کی راہ سے ہٹا دیں، جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ نفی کر دی، معدوم کر دیا۔ تاہم اس کا تذکرہ تو اتنے حصے میں آیا، اب اس کی رد اور حضور علیہ السلام کی شان عصمت کا بیان اور آقا علیہ السلام کی شان عصمت کا اہتمام اور نبوت و رسالت اور عصمت محمدی کے فیض سے ہر خطا اور امکان اور غلطی سے پاک رہنے کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے طریقوں سے کیا اس ایک آیت میں۔ اب اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ یہ تو وہ حصہ تھا جس میں مخالفوں کے ارادے کا ذکر کیا اور اس کو رد کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس امکان کو معدوم کر دیا، ٹوٹلی نگیٹ کر دیا، اس کا ڈینائل کر دیا، اس کو نان ایگزسٹنٹ بنا دیا، امپاسبل بنا دیا اس کے وقوع کو۔ اب اس کے برعکس آقا علیہ السلام کی شان عصمت نبوت اور شان عصمت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر حضور کی نبوت اور رسالت کا علو مرتبت، اس کا ذکر سنیے کہ اس کی حفاظت کس طرح کی
تو پہلی بات یہ آیت کریمہ کی ابتدا یہاں سے فرمائی، وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اللہ کے فضل و رحمت بے پایاں سے سرفراز نہ کیے گئے ہوتے. اب اسلوب ایسے شروع ہو رہا ہے، اس کی فنی بحث، نحوی ادبی بحث، اعراب اور بلاغت کی بحث، تفسیری بحث ہم پہلے کر چکے ہیں. اب تو میں خلاصتاً یہ نکات سمجھا رہا ہوں کہ اہتمام کے کتنے طریقے اختیار کیے ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی عصمت کے بیان کو، عصمت نبوت کے بیان کو، ہر خطا اور ہر غلطی سے پاک رہنے کی ضمانت کے بیان کو، اور آپ کی عظمت شان رسالت اور عظمت مقام رسالت کے بیان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع اس طرح کیا ہے. وَلَوْ لَا، دو کلمہ وارد کیے ہیں، ایک لو شرطیہ اور یہ لو نفی کے لیے آتا ہے، اس پر تفصیلی دلائل میں دے چکا. اور اس کے بعد لا، وہ بھی کلمہ نافیہ ہے، تو لو شرطیہ بھی نفی کے لیے، اس کے بعد لا یہ بھی نفی کے لیے. اور عربی کا قاعدہ ہے، اور بلکہ ساری کائنات کے ہر علم و فن کا قاعدہ ہے کہ جب دو نفی ملتے ہیں تو اثبات بن جاتا ہے. دو نیگیٹیوز ملتے ہیں، آپ کرنٹ میں، الیکٹریسٹی کے اندر بھی، چارجز میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ جب دو نیگیٹیو ملتے ہیں تو پازیٹیو ہو جاتا ہے. تو لو لا، لو کلمہ شرط نفی کے لیے، لا کلمہ نافیہ نفی کے لیے، دونوں نے مل کر اس بات کا فائدہ دیا، پازیٹیو بنا دیا. تو مفہوم کیا نکلا کہ محبوب، اگر آپ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے فیض یاب اور بہرہ یاب نہ ہوئے ہوتے تو تب. تو یہ جو لو لا کے ساتھ فرمایا اور دونوں نفی نیگیٹیوز مل کے پازیٹیو اس بات بن گئے، تو مطلب یہ ہوا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ آپ کو اپنے فضل سے محروم رکھتا؟ اس نے آپ کو اپنا سراپا فضل بنایا ہے. بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ آپ کو اپنی رحمت سے محروم رکھتا؟ محبوب، اس نے آپ کو سراپا رحمت بنایا ہے، حتیٰ کہ اس نے اپنے فضل اور اپنی رحمت کا پیکر مجسم بھی آپ کی ذات کو بنا دیا ہے. یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر مبعوث ہوئے، ان کا آنا، ان کی ذات، ان کی نبوت و رسالت، یہی تم پر اللہ کا فضل بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے. اور اگر یہ نہ آتے تو تم میں سے اکثریت شیطان کی پیروی کر چکی ہوتی. تو آقا علیہ السلام کو اللہ نے اپنا فضل قرار دیا. اسی طرح ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. یہ جو اللہ کا فضل ہوا ہے تم پر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی شکل میں، حضور کی آمد کی شکل میں، اور اس کی جو رحمت ہوئی ہے تم پر ان کی ذات کی شکل میں، سو اس اللہ کے فضل اور رحمت کی آمد پر خوشیاں منایا کرو، سیلیبریٹ کیا کرو، ریجوائز کرو، خوشی مناؤ، فرحت مناؤ. اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. خود آقا علیہ السلام کی ذات کو تمام عوالم کائنات کی رحمت قرار دیا. تو حضور علیہ السلام کو خود اپنا فضل رحمت بنا دیا. تو وہ لو لا کہہ کر یہ بتا رہا ہے، میرے محبوب، یہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں صاحب فضل بھی ہوں اور صاحب رحمت بھی ہوں رب ہو کر، اور آپ کو فضل و رحمت سے محروم رکھوں؟ نہیں، میں نے تو کرم کی حد یہ کر دی ہے کہ خود آپ کی ذات کو ہی اپنا فضل و رحمت بنا دیا ہے، آپ کے وجود مسعود کو ہی اپنا فضل اور اپنی رحمت بنا دیا ہے. اب جو شخص میرا فضل تلاش کرنا چاہے وہ آپ کے ہاں تلاش کرے، جو شخص میری رحمت تلاش کرنا چاہے وہ آپ کے دامن رحمت میں میری رحمت کو تلاش کرے، اس لیے کہ آپ کے دامن سے جو رحمت وصول ہوگی وہ رحمت الہیہ ہوگی، اور آپ کی ذات سے جس کو فضل ملے گا وہ فضل الہی ہوگا. قرآن مجید نے خود ایک اور مقام پر بھی اپنے اور اپنے حبیب کے فضل کو ایک فضل قرار دیا ہے. قرآن مجید نے فرمایا کہ جو اللہ نے ان کو اور ان کے رسول نے اپنے فضل سے عطا کیا تھا، من فضل ہی کی ضمیر واحد کی ہے، اور فضل ہی واحد کی ضمیر لگا کر ذکر اللہ نے اپنا اور اپنے رسول کے دو کے فضل کا کیا ہے. فضل ایک کہا ہے اور مرجع اللہ اور اللہ کے رسول دو ذاتیں ہیں. تو قرآن مجید نے اللہ اور اللہ کے رسول کو ایک ہی فضل قرار دیا ہے.
تو ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت نبوت کو خود سراپا اللہ کا فضل و رحمت قرار دیا ہے. سو جو شخص حضور علیہ السلام کی عصمت میں نقص نکالے گا اور حضور علیہ السلام کی شان عصمت میں کسی کمی کا اعتقاد رکھے گا، وہ حضور کی ذات میں نہیں بلکہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت میں کمی کا عقیدہ رکھے گا. کیونکہ حضور کی عصمت نبوت، حضور کی عصمت ذاتی، حضور کی عصمت رسالت، یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے. یہ مفاد اور منشا ہے اس آیت کریمہ کی بگننگ کا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، آپ رسول ہوئے یہ اللہ کا فضل ہوا آپ پر، اور آپ معصوم ہوئے یہ اللہ کی رحمت ہوئی. سو اللہ کا فضل نبوت و رسالت کی شکل میں اور اللہ کی رحمت شان عصمت کی شکل میں اگر آپ پر نہ ہوئے ہوتے تو پھر صورت یہ ہوتی جس کو معدوم کیا کہ ناممکن بنا دیا. تو گویا آقا علیہ السلام کی عصمت، غلطی اور خطا سے پاک ہونا، یہ جو آپ کی شان ہے، یہ عنوان ہے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کی شان کا. تو عصمت محمدی کا انکار، یہ عصمت محمدی میں شک و شبہ، وہ حضور کی ذات میں، حضور کی عصمت میں، حضور کی شان نبوت اور رسالت میں التباس اور شک نہیں، وہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت میں معاذ اللہ کمی تسلیم کرنے کے مترادف ہے. اس کا حملہ توحید، شان توحید الہی پر ہے، شان فضل الہی پر ہے، شان رحمت الہی پر ہے. چونکہ یہ حضور کی ساری شان، جس نے حضور کو ہر خطا اور غلطی سے محفوظ و مامون بنا دیا ہے، اور حضور کا ہر حکم قیامت تک ہر دور کی غلطی اور خطا سے پاک رہے گا، واجب حجت رہے گا. یہ جو شان اللہ نے عطا کی ہے آقا علیہ السلام کو، اس شان کو اللہ نے اپنی رحمت اور اپنا فضل قرار دیا ہے. لہذا اس میں کسی نقص کا یا شک و شبہ کی دیوار کھڑا کرنا، یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی فضل اور رحمت پر اعتراض کرنے کے مترادف ہے. لہذا اللہ پاک نے یہ بات فرما دی کہ میرے محبوب، آپ پر تو میرے فضل کی چادر تنی ہوئی ہے، آپ پر تو میری رحمت کی چادر تنی ہوئی ہے، آپ پر تو میں نے اپنے فضل و کرم سے عصمت کی چادر تان رکھی ہے. اب جو شخص آپ کی عصمت پہ کوئی بری نگاہ دیکھنا چاہتا ہے اور اس میں نقص دیکھنا چاہتا ہے تو وہ دیکھنے سے پہلے سوچ لے کہ وہ آپ کی عصمت پہ بری نگاہ نہیں رکھ رہا، وہ میری چادر پہ ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، میری چادر رحمت پہ ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، میرے فضل کی چادر پہ ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، میری عصمت کے جو میں نے عطا کی ہے اس پر چادر ڈالنا چاہتا ہے، میری قدرت کو چیلنج کرنا چاہتا ہے، میری ربوبیت کو چیلنج کرنا چاہتا ہے. اس لیے کہ جو کچھ میں نے آپ کو عطا کر کے خطا، غلطی اور عیب سے پاک بنایا ہے، یہ میرے فضل و رحمت کی شان ہے. اگر ادھر نقص ہے تو پھر میں نقص سے اور میرا فضل و رحمت نقص سے پاک نہیں ہو سکتے. اگر میرا فضل اور میری رحمت نقص اور عیب سے پاک ہے تو محبوب پھر آپ ہر لحاظ سے پاک ہیں کہ یہ عین یکدگر بنا دیا ہے. یہ تو پہلی چیز تھی. لہذا جو حضور کی شان میں اور آپ کی عصمت کی شان میں اور آپ کی خطا اور غلطی سے پاک اور محفوظ و مامون اور معصوم ہونے کی شان میں کوئی تنقیص اگر کرے گا تو وہ منصب نبوت محمدی پر تنقیص نہیں، وہ غیرت الہیہ پر تنقیص ہے، غیرت رحمت الہی پر، قوت فضل الہی پر کوئی نقص ہے اور اس پر اعتراض ہے. اب یہ تو ایک انداز ہے، وَلَوْلَا سے بات کو شروع کر کے فضل اللہ علیک ورحمتہ. اس کے بعد دوسرا انداز نفی کا، وَلَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَن يُضِلُّوكَ، اس کی پھر نفی کے لیے اللہ پاک نے آگے دوسرا اسلوب اختیار کیا. اس سے آگے فرمایا وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. اب یہ دوسرا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے قرآن میں. اے میرے حبیب، وہ ایسا ارادہ کر کے کہ اپنی عیاری اور مکاری سے کام لے کر آپ کو عدل سے ہٹا دیں گے اور آپ کے فیصلے کو حق سے ذرا ہٹا پھسلا دیں گے، ایسا ارادہ کر کے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، خود پھسل رہے ہیں، خود بہک رہے ہیں، خود گمراہ ہو رہے ہیں. وما يضلون الا انفسهم، وہ صرف اور صرف ایسے ارادوں کے ذریعے محض اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں، سوائے ان کے اپنے بہکاوے کے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. یہ حضور علیہ السلام کی عصمت کی ضمانت دینے کے لیے اللہ رب العزت نے پھر دوسرا اسلوب اختیار کیا. آپ دیکھتے آئیے کتنے آرٹیکلز اس ایک مضمون میں اللہ رب العزت وارد کر رہے ہیں اور کتنے آرٹیکلز لا کر عصمت محمدی کے مضمون کو مکمل فرما رہے ہیں اور اس کی ضمانت دے رہے ہیں. اس کے بعد
تیسرا انداز اختیار کیا. اس سے آگے آگے کلمات جو آیت کریمہ کے ہیں تو وما یضلون الا انفسہم پر بھی اکتفا نہیں فرمایا کہ وہ صرف اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں, آپ کو تو نہیں کر سکتے, یہ نہیں کہہ کر بات ختم نہیں کی. آگے پھر فرمایا وما یضرونک من شیء, یہ آیت کا اگلا حصہ ہے. پھر اب یہ تیسرا اہتمام ہے. فرمایا میرے محبوب ان کو یہ بھی بتا دیں کہ آپ کا تو وہ کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے, وہ کچھ بھی سوچتے پھریں, کچھ بھی ارادے کرتے پھریں, جو چاہیں منصوبے بناتے پھریں, آپ کو تو میرے محبوب ایک ذرہ بھر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے, ایک رتی برابر بھی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے, چونکہ آپ کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. جو منصوبے چاہیں بنا لیں, ایک معمولی ضرر یا نقص بھی آپ کو نہیں پہنچا سکتے, اس کی ہوا بھی آپ کو نہیں چھو سکتی, اس لیے کہ آپ اللہ کی چادر معصومیت میں محفوظ ہیں, اس کی چادر رحمت میں محفوظ ہیں, اللہ کی چادر فضل میں محفوظ ہیں. تو کوئی مجھ سے زیادہ طاقتور ہوگا تو میرے فضل کی چادر پھاڑ کر اور میری رحمت کی چادر پھاڑ کر اور میری عطا کردہ عصمت کی چادر پھاڑ کر معاذ اللہ آپ کو راہ حق سے بہکائے گا, آپ تک اس کا ہاتھ پہنچے گا. آپ کی ذات پر ہاتھ, کسی کا ہاتھ پہنچنے سے پہلے تو 3 چادریں میری ہیں جو آپ پر تنی ہیں, حفاظت کر رہی ہیں. عصمت کی چادر ہے, نبوت کی چادر ہے, رسالت کی چادر ہے, فضل کی چادر ہے, رحمت کی چادر ہے, عصمت کی چادر ہے, اور پھر ثابت قدمی کی چادر ہے. بنی اسرائیل ثبتناک, ثابت قدمی استقامت کی چادر ہے. اتنی چادریں تو محبوب میں نے آپ پر اڑا رکھی ہیں, اور پھر فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, چادریں اڑا کر پھر ہر وقت آپ کو دیکھ رہا ہوں نگاہ حفاظت کے ساتھ. کون ہے جو میرے اتنے اہتمام کو چیلنج کر کے توڑ دے اور خود آپ کی عصمت پہ حرف لے آئے؟ تو عصمت شان محمد, شان عصمت محمدی اور شان عصمت نبوت اور شان عصمت رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے اہتمامات کے ساتھ ذکر فرمایا. اور یہ بات کر کے پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ چیلنج کر دیا, وما یضرونک من شیء, یہ چیلنج ہے, جو چاہیں کر لیں, آپ کا بال بھی بیکا کوئی نہیں کر سکتا. یہ ایک انداز ہے, آپ کو رتی برابر چھو کوئی نہیں سکتا, آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا. چیلنج کر دیا پوری کائنات کو, جیسے اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے لیے چیلنج کیا. فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اگر وہ اس میرے قرآن کے بارے میں انہیں کوئی شک ہے, کسی شک میں ریب میں مبتلا ہیں, تو میرے محبوب چیلنج ہے انہیں کہیں لے آؤ پھر جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ, کوئی 10 آیتیں اس جیسی بنا کے لے آؤ, ایک آیت اس جیسی بنا کے لے آؤ. فرمایا نہیں بنا کے لا سکتے, تو اپنے قرآن کو حفاظت دے دی نا, ضمانت دے دی نا حفاظت کی. اب قیامت تک جو جتنا بھی بدبخت ہوگا اور وہ معاذ اللہ قرآن کو مانے یا نہ مانے مگر قرآن کی مثل نہیں لا سکتا. حاضرین محترم, یہی شان اللہ رب العزت نے کائنات نبوت و رسالت میں اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی. حضور کی نبوت و رسالت کو مانے یا نہ مانے مگر حضور کی مثل کائنات میں کوئی نہیں بن سکتا. جس طرح قرآن کی مثل کوئی کلام نہیں ہو سکتا, اس طرح حضور کی مثل کوئی انسان نہیں ہو سکتا. کائنات میں کوئی فرد نہیں ہو سکتا, عالم ملکوت و جبروت تک, ملائے اعلیٰ تک اور تحت سریعتا تک, سرا تک, کائنات میں کوئی فرد, کوئی خلق کا کوئی بشر, کوئی انسان, کوئی فرد حضور جیسا, حضور کی مثل نہیں ہو سکتا. حضور کی عصمت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. حضور کی نبوت اور رسالت کی جو شان اور عظمت ہے اس کی ہمسری اور اس کی برابری کی کوئی بات نہیں کر سکتا. جو کہے گا شیطان ہو جائے گا. تو قرآن کی صورت جیسی کوئی صورت نہیں لا سکتا, تو مصطفیٰ کی صورت جیسی کوئی صورت کیسے لا سکتا ہے؟ مصطفیٰ کی صورت جیسی کوئی صورت کیسے لا سکتا ہے جس پر قرآن کی ساری صورتیں نازل ہوئی ہیں؟ تو وہ چادر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو تنی ہے, پھر یہ چیلنج دے کر بھی بات ختم نہیں کی. جب محبوب کی بات آتی ہے اس کی غیرت محبت کو جوش آ جاتا ہے, ختم نہیں کی. اور اللہ تعالیٰ کی اپنی بات ہو, کوئی اس کی توحید کا انکار کر دے, اس کی شان میں گستاخی کر دے, اللہ تعالیٰ کو رب ماننے سے کوئی انکار کر دے, کوئی ایسی بات ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رد کر کے ایک جملے میں بات کو ختم فرما دیتے. مگر جب محبوب کی بات ہو تو غیرت محبت کا عالم یہ ہے کہ پھر جملوں پہ جملے وارد کرتے چلے جاتے ہیں, آیتوں پہ آیتیں آتی چلی جاتی ہیں.
پے در پے اللہ رب العزت پھر اس کے اوپر اپنے کلام کو آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی یہ 3 اسلوب تھے، پھر چوتھا اسلوب آیا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ۔ محبوب یہ ساری باتیں تو تھیں آپ کی شخصیت کے اندر ہم نے رکھی، چونکہ بات تھی وہ محال امکانی میں جو تقدیراً بات کی تھی کہ بالفرض المحال اگر آپ نبی اور رسول نبی ہوتے اور نبوت رسالت اور عصمت کی چادر تنی ہوئی نبی ہوتی تو تب بھی یہ آپ کو بہکا نہ سکتے۔ یہ تو کمال تھا آپ کی ذات کا جو ہم نے عطا کیا، یہ آپ کی نفسی استعداد کا جو ہم نے رکھا، یہ آپ کی فطری صلاحیت کا جو ہم نے اس کے اندر ودیت کی، یہ تو وہ شان تھی۔ اور اب تو آپ کو نبوت و رسالت کی کتنے کتنے انعامات سے نوازا ہے، پھر تو فیض در فیض ہوتے چلے گئے ہیں۔ اب کیسے ممکن ہے کہ کوئی ایسا سوچے؟ اب چوتھا انداز اس کے بعد اختیار کیا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ۔ محبوب وہ تو آپ کی ذاتی کیپیسٹی میں بہکانے کے قابل نہ تھے، اب ذاتی کیپیسٹی تو دور کی بات رہی، اللہ نے تو آپ پر اپنی کتاب نازل کر دی ہے، اور وہ کتاب جو کل کتابوں کی امام ہے، جو کل صحائف کی امام ہے، جو جامع العلوم ہے، الاولین والآخرین۔ ہم نے تو وہ قرآن میرے محبوب آپ پر عطا کیا ہے، اور یہ بھی نہیں کیا جب بعثت کا اعلان کیا تو پورا قرآن اکٹھا 114 صورتیں آپ کو دے دی ہوں، اکٹھا اتار دیا ہو قرآن، ایسا نہیں کیا۔ جو آپ کی زندگی گزر رہی ہے، جو آپ کی حیات مبارکہ کے ماہ و سال گزر رہے ہیں، جو ہی آپ کی حیات مبارکہ کے شب و روز گزر رہے ہیں، جیسے جیسے واقعات رونما ہوتے ہیں، جیسے جیسے احوال رونما ہوتے ہیں، اور احوال و واقعات زندگی میں جیسی جیسی ضرورتیں پیش آتی ہیں، تو میرے محبوب میں نے تو اپنا قرآن پورے 23 برس کے پورے انتظار کے لیے جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ جیسے ضرورت ہوتی ہے جبرائیل کو حکم ہے اسی ضرورت کے مطابق آیتیں لے کے چلے جایا کرو، اسی ضرورت کے مطابق لے کے چلا جایا کرو۔ تو قرآن بھی محبوب آپ کی عصمت کی حفاظت کے لیے اترتا رہتا ہے۔ ادھر میرا فضل آپ کی حفاظت کر رہا ہے، ادھر میری رحمت آپ کی حفاظت کر رہی ہے، ادھر عصمت حفاظت کر رہی ہے، ادھر آپ کا ذاتی استعداد صلاحیت طہارت نفسی حفاظت کر رہی تھی، اس پر عصمت نبوت نے حفاظت کر دی، اس پر عصمت رسالت اور میرے فضل و رحمت نے حفاظت کر دی، اور ان سب پہ بڑھ کر پھر یہ بھی نہیں کہ چاہتے تو اکٹھا قرآن نازل کر کے دے دیتے، اور آپ جب ضرورت ہوتی لوگوں کو آیتیں پڑھ کے تلاوت کر دیتے۔ ایسا نہیں، قرآن کہ نزول کو میں نے 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے، اللہ رب العزت نے نزول قرآن کو 2 حصوں میں 2 درجوں میں بانٹ دیا ہے، ایک انزال کر دیا ہے نزول کا حصہ، اور ایک نزول کا حصہ تنزیل کر دیا ہے۔ نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو ذکر کو نزلنا نازل کیا ہے، درجہ بدرجہ رفتہ رفتہ تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، یہ تنزیل ہے۔ اور ایک انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ باب تنزیل تفعیل سے ہے، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو شب قدر میں اتار دیا ہے، یہ باب افعال سے ہے۔ یہ نزول قرآن کی شان انزال ہے، انزال، اور نزول قرآن کی دوسری شان تنزیل ہے۔ تنزیل وہ شان ہے کہ جو 23 برس میں تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا رہا، وہ تنزیل قرآن ہے۔ اور انزال قرآن کیا ہے؟ وہ شب قدر کا جو ایک لمحہ رب کائنات کے علم میں ہے، اس کی شان کے لائق، اس میں اللہ تعالیٰ نے دفعتاً سارا قرآن ایک بار یک بارگی اتار دیا، لوح محفوظ سے جو اس کا مقام علم الہی ہے، لوح محفوظ سے وہ قرآن آسمان دنیا پر بیت العزت پر ایک ہی بار سارا قرآن اللہ نے اتار دیا۔ اب وہ بیت العزت میں محفوظ تھا، اور 23 برس کے لیے جبرائیل امین کو حکم دیا، امر دیتا تھا اللہ رب العزت، جیسی ضرورت پیش آتی، محبوب کو جیسی حاجت ہوتی، جیسا واقعہ رونما ہو رہا ہوتا، جیسی حاجت ہوتی، اس کے مطابق حضور کی نبوت کی، عصمت کی، رسالت کی، آپ کی شان کی، آپ کی حکمت کی حفاظت کا دائمی مسلسل اہتمام کرتے ہوئے حکم تھا کہ جبرائیل جب ضرورت جیسی ہو اتنی آیتیں حسب موقع و محل اب لے کے میرے محبوب پہ اترتے رہنا۔ تو پھر میرے محبوب آپ کی تو ذات اور آپ کے نفس کی ذاتی استعداد میں ہی اتنی صلاحیت رکھ دی تھی کہ کوئی آپ کو بھٹکا نہ سکتا تھا، اس پر آپ کو عصمت عطا کر دی۔
پھر آپ کا محفوظ و معموم ہونا اور بلند ہو گیا، اس پر اپنی رحمت اور فضل سے نبوت اور رسالت کی چادریں تان دی، یہ سب کچھ تو اہتمام کیا ہی تھا، پھر اس سے بڑھ کر قرآن بھی آپ کی حفاظت کے لیے 23 برس سے ہم نے بیت العزت میں سنبھال کے رکھا ہے۔ جب ضرورت ہوتی ہے آپ کو فیصلہ دینے کی تو جبرائیل قرآن لے کر آ جاتے ہیں، تو قرآن کی آیتیں بھی آپ کی حفاظت کے لیے اترتی رہتی ہیں، آپ کی رہنمائی کے لیے اترتی رہتی ہیں، آپ کے علم کی تفصیل اور تشریح کے لیے اترتی رہتی ہیں، آپ کے استقامت قلب اور ثبات قلبی کے لیے اترتی رہتی ہیں۔ وانزل اللہ علیک الکتاب، اور یہ تو ہر چیز کے اوپر پھر یہ کہ اللہ نے آپ پر اپنی کتاب نازل کی اور کر رہا ہے، والحکمہ، اور جہاں قرآن کے اتارنے کی ضرورت نہ ہو، قرآنی آیات کے اترنے کی ضرورت نہ ہو، موقع محل ایسا ہو کہ وہاں قرآنی آیات اتارنے کی ضرورت نہیں، تو محبوب ہم نے صرف ایک قرآن اپنا کتاب یعنی قرآن ہی آپ کو نہیں دیا، اس قرآن کے علاوہ ایک اور چیز بھی آپ پر نازل کر رکھی ہے، اور وہ آپ کی سنت ہے جو مبنی بر حکمت ہے۔ ہم نے آپ کو کتاب بھی دے رکھی ہے، اور کتاب بھی لحظہ بلحظہ، لمحہ بلمحہ، وقت بوقت، کبھی دن میں، کبھی رات میں، کبھی سفر میں، کبھی حضر میں، جیسی ضرورت ہوتی ہے قرآن اسی طرح اتارا جاتا ہے محبوب۔ تو کتاب ایک ہے مگر 23 برس میں بانٹ بانٹ کے اس کو اتار رہے ہیں تاکہ ہر وقت قرآن کی حفاظت بھی آپ کے ساتھ چلے۔ اور جہاں قرآنی آیات کا اتارنا ضروری نہیں ہوتا وہاں پھر ایک اور سورس آف نالج بھی ہم نے آپ کو وحی کا عطا کر رکھا ہے، جو بذریعہ جبرائیل نہیں، وہ براہ راست آپ کے قلب اطہر میں، آپ کی روح اقدس پہ ہم نے نزول کر رکھا ہے وحی کا، اور وہ وحی خفی ہے، وہ سنت ہے، وہی مبنی بر حکمت ہے۔ تو حکمت بھی ہم نے نازل کی، جیسے قرآن نازل کیا ویسے ہی ہم نے حکمت و سنت نازل کی۔ یہ اب وہ سنت اور حدیث آ گئی، جیسے قرآن اترا ویسے ہی محبوب تیری حدیث اور سنت اتری، اور تیری حدیث اور سنت کا عنوان حکمت ہے، اور میرے قرآن کا عنوان الکتاب ہے۔ دو چیزیں اتری وحی کی، الکتاب والحکمہ۔ فرق صرف اتنا ہے کہ الکتاب یعنی قرآن وہ جبرائیل لے کے آیتوں کی صورت میں اترتے ہیں، اس میں معنی بھی میرا ہے، لفظ بھی میرا ہے، اور الحکمہ جو حدیث اور سنت ہے میرے محبوب آپ کی، وہ بھی آپ پر میں نے نازل کی۔ فرق یہ ہے کہ وہ جبرائیل کے ذریعے نہیں، وہ ڈائریکٹلی آپ کے قلب میں ودیت کی، القاء کی ہے، اس میں معنی میرا ہے، الفاظ آپ کے ہیں، مراد اور منشا میرا ہے، عمل اور فعل اور قول آپ کا ہے، اس لیے اس کو آپ کی حدیث کہتا ہوں، اس لیے اس کو آپ کی سنت کہا جاتا ہے، چونکہ فعل حضور کا ہے، قول آپ کا ہے، عمل آپ کا ہے، کلام آپ کا ہے، مگر معنی، مراد، منشا وہ بھی اللہ ہی کی ہے، اس لیے اس کو حکمت کا نام دیا ہے۔ کتاب نہیں کہا کہ کتاب الفاظ کو کا تقاضا کرتی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کو الکتاب کہا چونکہ کتاب الفاظ کو معنی کے ساتھ الفاظ کا تقاضا کرتی ہے، اور سنت اور حدیث کو الحکمہ کہا۔ حکمت چونکہ باطن کی چیز ہے، ریزننگ پہ دلالت کرتی ہے، نالج پہ دلالت کرتی ہے، وزڈم پہ دلالت کرتی ہے، مگر فرمایا وہ جو جس وزڈم سے آپ بات کرتے ہیں، جس وزڈم سے، دانش سے، دانائی سے، جس بصیرت سے، جس فراست سے، فہم سے، ذکا سے آپ بات کرتے ہیں اور لوگوں کو رہنمائی فرماتے ہیں جہاں قرآن کی آیتیں نہیں اتری ہوتی، وہ الحکمہ ہے، اور وہ بھی میں نے اتاری ہے۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہی، قرآن کی نص ہے، جو اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ اس لیے جب حضور امت کو تعلیم دیتے ہیں اس کا ذکر 4 جگہ آیا، اس میں بھی ہر جگہ کتاب اور حکمت کو الگ الگ بیان کیا۔ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ تو الکتاب اور الحکمہ 2 سورسز اتارے وحی کے۔ تو پھر فرمایا کہ 5واں سورس یہ ہے میرے حبیب کہ کتاب کے بعد پھر الحکمہ بھی عطا کی ہے۔ پہلا لولا فضل اللہ علیہ ورحمتہ، اہتمام عصمت، حفاظت عصمت محمدی کا پہلا اہتمام تھا۔ دوسرا اہتمام اسی آیت میں وما یضلون الا انفسہم، کہ وہ کوشش کریں بھی آپ کو پھسلانے کی تو اپنے آپ کو گمراہ کریں گے محبوب، اس کے سوا کچھ ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ دوسرا اہتمام ہے حفاظت عصمت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔
تیسرا اہتمام اس میں تھا وما یدرونک من شیء، محبوب وہ الٹے لٹک جائیں، سارے جہان کی عیاریاں مکاریاں جمع کر لیں، آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، آپ کو ایک رتی برابر گزند نہیں پہنچا سکتے، بھٹکا نہیں سکتے۔ تیسرا اہتمام کی ضمانت ہے عصمت محمدی کی۔ چوتھی ضمانت تھی وانزل اللہ علیک الکتاب، یہ سارے کرم تو آپ کی ذاتی شخصیت میں ہم نے رکھے تھے، شرف رکھے تھے، استقامت اور طہارت رکھی تھی، ذاتی استعداد کی بنا پر بھی آپ کو بھٹکا نہ سکتے تھے میرے محبوب، اور اب تو عالم یہ ہے کہ آپ کو نبی اور رسول بنا کر کتاب کی حفاظت بھی عطا کر دی علیک الکتاب۔ اور پانچواں اہتمام حفاظت عصمت محمدی کا والحکمہ، اور جہاں کتاب اترنا نہیں ہوتی اور اس کی آیات کے نزول کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں آپ کو دوسرا چشمہ عطا کر رکھا ہے جو آپ کے قلب و باطن میں القاء کر دیا ہے حکمہ کا، اور اس حکمت کے چشمے سے آپ حدیث بولتے ہیں، سنت بولتے اور سنت بیان کرتے اور سنت ظاہر کرتے عطا کرتے۔ 5، اور پھر اس سے بڑھ کر فرمایا میرے محبوب، آگے میں اس کی تفسیر الگ کروں گا، ابھی تو میں اس کو وہ 7 سٹیجز بیان کر رہا ہوں کہ کتنی سٹیجز بیان کی، کتنی کنڈیشنز بیان کی، کتنے ارینجمنٹس بیان کی اللہ تعالیٰ نے عصمت محمدی کی حفاظت کے اس باب میں، مگر حصہ آیت کی تفسیر الگ آئے گی اگلی نشست میں انشاءاللہ۔ اور چھٹا فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور میرے محبوب صرف کتاب ہی نہیں دی کہ آپ کی حفاظت کرے، اور کتاب سے بڑھ کر صرف حکمت ہی نہیں دی کہ سنت و حدیث وہ علم بھی آپ کی حفاظت کرے، محبوب اس سے بھی بڑھ کر علم کے چشمے عطا کیے ہیں جن کا لوگوں کو خبر ہی نہیں ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ اپنی ذاتی استعداد یا کسی ذریعے سے وہ علوم، وہ معارف، وہ اسرار، وہ مغیبات، وہ غیوب، وہ مخفی حقائق، وہ مخفی راز، اور کائنات کے اور انسانی تخلیق کے اور ساری کائنات کے وہ سارے اسرار و رموز اور دقائق و لطائف جو آپ ذاتی طور پہ نہ جانتے تھے اور کوئی بھی نہ جانتا تھا، محبوب ہم نے وہ علم بھی سارے عطا کر دیے آپ کو، وہ علم بھی عطا کر دیے۔ سو آپ کو کوئی کیسے بھٹکا سکے گا، آپ کو کوئی کیسے پھسلا سکے گا، آپ کی پیاری زبان سے کوئی غلط فیصلہ کیسے صادر ہوگا، آپ سے کوئی کیسا دھوکہ دہی میں کامیاب ہوگا، اس لیے کہ کہیں تو آپ کی میرے محبوب ذاتی جو استعداد اور صلاحیت ہے وہی آپ کی حفاظت کر رہی ہوگی اور وہ ناکام ہو جائیں گے، کہیں عصمت محمدی آپ کے محافظ ہوگی وہ ناکام ہو جائیں گے، کہیں میری رحمت محافظ ہوگی ناکام ہو جائیں گے، کہیں میرا فضل حفاظت کر رہا ہوگا ناکام ہو جائیں گے، کہیں نبوت اور رسالت کی شکل میں میری کتاب اتری ہے قرآن اس کی حفاظت ہوگی ناکام ہو جائیں گے، کہیں میری حکمت نازل ہوئی ہے سنت اور حدیث وہ چشمہ حفاظت کرے گا ناکام ہو جائیں گے، محبوب۔ اور اس سے بڑھ کر کہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وہ جو علم ما لم تکن تعلم ہے، کہیں وہ چشمہ علوم غیب، وہ چشمہ اسرار باطنی، وہ چشمہ معارف خفیہ وہ حفاظت کرے گا، تو وہ حفاظت کرے گا، وہ ناکام و نامراد ہو جائیں گے۔ یہ 6 اہتمام تھے حفاظتوں کے، اور ان سب پر پھر 7واں اہتمام کیا، فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، میرے محبوب ہر ایک پر فضل کرتا رہا ہوں، جب آپ کی باری ہے آپ پر فقط فضل نہیں، پہلے فضل اللہ کی بات کی تھی، آپ پر فضل کی بھی انتہا کر دی ہے، آپ پر جو فضل کیا ہے وہ فضل عظیم ہے۔ اب اللہ رب العزت حضور پہ فضل کر کے جب اپنے فضل کو خود فضل عظیم کہے، آپ بتائیے کہ کوئی کمی اس کے اندر تصور کرنا اس کا امکان باقی رہتا ہے کہ خود اللہ رب العزت کا اپنا فضل جس پہ بھی کرے اس کی ہر شے عظیم ہے، اس کی ذات عظیم ہے، اس کی ہر شے عظیم ہے، اس کا فضل بھی عظیم ہے، جس پر بھی کرے اس کا فضل عظیم ہے، مگر وہ خود فضل کو اپنے فضل کو کسی پہ کرے تو عظیم بالعموم نہیں کہتا، اور جب فضل کر کے اپنے فضل کو فضل عظیم کہے تو اس کا کیا معنی ہے؟ مطلب ہے اس نے حدیں ختم کر دی ہیں، محبوب آپ پر اتنے فضل کیے ہیں کہ فضل کی حدیں ختم کر دی ہیں، حدیں ختم کر دی ہیں، انتہائیں بھی نیچے رہ گئی ہیں، حدیں بھی نیچے رہ گئی ہیں، اور اتنا فضل کیا ہے کہ فضل ہر حد سے آگے گزر گیا ہے، اپنا فضل عظیم کیا، تو وہ بھی آپ کی ہر وقت حفاظت کرتا ہے عصمت کی۔ تو حضور کے علم کو یہاں فضل عظیم کا، علم علم عظیم ہے، رحمت رحمت عظیمہ ہے، طہارت طہارت عظیمہ ہے، شان شان عظیم ہے، اللہ کا فضل حضور پر فضل عظیم ہے، کرم کرم عظیم ہے، تو حضور پر اللہ نے جو کچھ کیا وہ عظیم کیا، اور حضور کو جو کچھ ملا وہ عظیم ہوا،
اور حضور سے جو نسبت ہوئی ہر شے کی وہ عظیم ہوئی. تو جب آقا علیہ السلام یہاں سے عظمت کا تصور ابھرتا ہے، عظمت رسالت محمدی، کہ وہ تمام حدوں سے بلند ہو حضور کی شان، تو تب وہ عظمت عظیم بنتی ہے. اور اگر اس کی حد بن جائے تو وہ عظیم نہیں رہتی. عظیم ہماری عظیم نہیں ہے جس کو اللہ عظیم کہہ رہا ہے، وہ ذات لا متناہی، وہ ذات لا محدود جس کو عظیم کہتی ہے. تو اس عظیم کی شان یہ ہوگی کہ اس کی حد نہ ہو. وہ اگر ہماری حدوں کے اندر آ جائے تو عظیم نہ رہے. تو جس کو اللہ رب العزت نے، خود خالق کے کائنات نے، باری تعالیٰ نے، ذات عظیم نے، ذات لا محدود نے جس فضل کو حضور کے لیے فضل عظیم اور علم عظیم کہا اور خلق عظیم کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری حدیں نیچے رہ گئیں. تو حضور کی تو شان کا معنی یہ ہے کہ حد سے گزر جایا جائے تو تب وہ شان محمدی بنتی ہے. حد کے اندر رہیں تو شان ہے دیگر انبیاء اور رسولوں کی، وہ شان ہے صحابہ و اہل بیت کی، وہ شان ہے اولیاء و صالحین کی، وہ شان ہے ملائکہ کی، ابرار کی، باقی مخلوق کی شان بنتی ہے، وہ حدوں کے اندر ہے. اور حضور کی شان کا تو معنی یہ ہے کہ شان عظیم ہو، یعنی جو حدیں عالم خالق کی ہیں ان سے گزر جائے حضور کی شان تو شان محمدی بنتی ہے. ان تمام حدوں انتہاؤں سے گزر جائے تو عظمت محمدی بنتی ہے، مقام رسالت محمدی بنتی ہے. تو آج کی گفتگو یہ 7 اہتمام جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت کے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بیان کیے، یہیں پر ختم کرتے ہیں. اسی مضمون کو اسی آیت کریمہ کے تحت انشاءاللہ جاری رکھیں گے ہم اگلی نشست میں. وما علینا الا البلاغ. آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.